बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं इमरान खान 11 बमुकाबला अपोजिशन 11 और टफ़ मुकाबला चल रहा है। अभी तक ख़तरा जो है वो टला नहीं लेकिन कम हो गया है। बहुत ही अहम तरीन जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक अभी भी 50-50 का चल रहा है कि 50% चांसेस हैं कि कुछ 50% चांसेस हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और 50% ही चांसेस हैं कि नाकाम हो जाएगी। लेकिन कल पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा एज हासिल हो गया है और उसकी रीज़न एक तो अपोजिशन के सफ़ों में कुछ मामलात गड़बड़ चल रहे हैं और जो कुछ मांग रही हैं छोटी जमातें वो उसके लिए तैयार नहीं हैं। बुनियादी नुक्ता तो वही है, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है इत्तेहादी जमातों के नाज नखरे जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये कह लें आप मुस्लिम लीग काफ वज़ारत आला पंजाब से कम पे राज़ी नहीं है। नंबर 2, मुस्लिम लीग नवाज़ को मरकज़ में वज़ारत उज़्मा देने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी वाले और काफ लीग भी। वो कहते हैं पंजाब की तरफ मत देखें, आप मरकज़ में गवर्नमेंट बनाएं, कोलिशन गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाएं और सबके लिए काबिल कबूल है। यहाँ तक तो बात हो चुकी है, इनके जो दरून पर्दा मामलात चल रहे हैं। अब एक और चीज़ भी जहन में रखिए कि इत्तेहादी जमातों का प्रेशर कम करने के लिए अब दूसरी कोशिश शुरू कर दी गई है और वो है कि पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाए। 10 अरकान की नंबर गेम है जो असल मामला फंसा हुआ है। 10 मेंबर्स चाहिए, तो 10 के बजाय अगर पूरे 10 नंबर लेके ये गेम शुरू करेगी अपोजिशन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा होगा तो तब ही मामलात आगे बढ़ेंगे। और एक मेंबर वो कहते हैं कि जी मार्केट में मौजूद हैं लोग, वो कहते हैं कि ये ख़बरें चल रही हैं कि 100 करोड़ में एक आदमी ख़रीद लें, तो 15-20 अरब रुपए में अगर गवर्नमेंट ख़त्म होती है और इक़्तिदार मिलता है तो कोई महंगा सौदा नहीं है। यहाँ तक चल रहा है। अब जो चीज़ें चल रही हैं, नंबर 1 मुस्लिम लीग काफ जो जरदारी फार्मूला है, जरदारी साहब का फार्मूला यही है कि पंजाब में काफ लीग के हवाले कर दिया जाए, चौधरी परवेज़ राय साहब वज़ीर आला हों और मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग काफ, ये तीनों मिल के वहाँ पे बनाएं हुकूमत और 2 ओहदे होंगे वज़ारत आला, वो परवेज़ राय साहब को बनाएं, स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी के पास आ जाए और बाकी मामलात आगे बढ़ें, मुस्लिम लीग नवाज़ वज़ारतों में शरीक हो। ये चल रहा है और मुख्तलिफ़ वज़ारतें जो अहम वज़ारतें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ ले ले, ये एक फार्मूला चल रहा है। और दूसरा ये कि ये जो भी तब्दीली आएगी ये तवील दौरानी के लिए होगी, फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो बुनियादी बात है, पीपल्स पार्टी काफ लीग सब। उसके बाद मरकज़ में वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, आगे फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो किसी भी इत्तेहादी जमात को दिया जा सकता है। ये भी ज़हन में रखिए कि किसी भी इत्तेहादी जमात को जो भी साथ छोड़ेगी और साथ देगी पोजीशन का, उनको जा सकता है। फिर अहम वज़ारतें जो हैं वो भी ज़ेर बहस हैं कि अहम वज़ारतें जो हैं फिर बाकी उसमें जो गवर्नमेंट बनेगी ये सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी सब उसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपोजिशन में रह जाएगी और बाकी सब शामिल हो जाएंगे। और साथ साथ ये जो बात चली है कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं उनको तोड़ा जाए, उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त छोटी जमातें एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हुई हैं और कल को वो ये काम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं, लिहाजा उनको काबू करने के लिए अपोजिशन कोशिश कर रही है कि पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोग हों। लेकिन जहांगीर तरीन साहब इब्तदाई मुलाकातें करने के बाद, अपनी टर्म एंड कंडीशंस देने के बाद वो चले गए हैं लंदन। अब उनको अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, उनकी बातें मानी जाएंगी तो वेल एंड गुड, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो फिर वो लंदन में ही रहेंगे और
اس وقت واپس آئیں گے جب یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ وہ بھی غیر مشروط طور پہ وہ بھی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف بھی، میرے بیٹے کے خلاف بھی، میری خواتین ہمارے گھر کی جو ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے اور گرفتار کروانے کی کوشش کی، تو اس لیے وہ واپس آنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، لیکن اپنا جو سیاسی دھڑا ہے، سیاسی گروپ مکمل طور پہ وہ کب ضرب کاری لگائیں گے اس کے لیے وہ ٹائمنگز کا انتظار کر رہے ہیں۔ واپسی کا البتہ ان کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اب پی ٹی آئی کے اندر معاملات چل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو ملائیں، یا جو مختلف سیاسی جماعتیں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ ایم این ایز ہیں ان کو لایا جائے۔ تو اسی لیے پھر اپوزیشن اب اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں اس کے بجائے اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا چاہ رہی ہے، اور ابھی تک ان کے پاس نمبرز یہ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 22 ہیں، 23 ہیں، 24 ہیں، لیکن اس کے جواب میں پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ان کے 10-12 ہیں۔ تو معاملہ ابھی اتنا سادہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو، کسی بھی وزیر اعظم کو گرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس جو ایک تجزیہ کار ہیں، انالسٹ ہیں، رپورٹس ہیں، اب ان کا کس پہ بھروسہ کس پہ ہے؟ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 51 لوگ ہیں۔ وہ 51 لوگ کون کون سے ہیں جو کہ ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں میں رہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں۔ موجودہ ارکان جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کی ماضی کی بھی میں ایفیلیشن بتا دیتا ہوں۔ شیر اکبر خان ہیں بنیر سے، یہ جماعت اسلامی سے آئے ہیں۔ پرنس نواز ہیں، یہ مسلم لیگ کاف سے آئے ہیں۔ عمر ایوب مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون سے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے انجینئر عثمان ترکی یہ آئے ہیں AJIP سے۔ پرویز خٹک صاحب نوشہرہ، یہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی شیرپاؤ میں رہے ہیں۔ یہ میں صرف بتا رہا ہوں، یہ نہیں بتا رہا کہ یہ سب کے سب کنورژن ہو جائے گی اور سب کے سب واپس اپوزیشن کا ساتھ دینے لگیں گے، لیکن 51 ارکان موجود ہیں۔ نور عالم خان صاحب پشاور سے، پیپلز پارٹی۔ نور الحق قادری صاحب پی ٹی آئی آزاد تھے۔ جواد حسین توری صاحب پی ٹی آئی میں ہیں لیکن یہ بھی آزاد تھے۔ اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب یہ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون دونوں میں رہ چکے ہیں۔ غلام سرور خان صاحب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف سے رہ چکے ہیں، اب پی ٹی آئی میں ہیں۔ ذوالفقار علی خان صاحب ہیں چکوال سے، یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف سے آئے ہیں۔ ذوالفقار علی خان صاحب مسلم لیگ نون سے اب ادھر تحریک انصاف میں ہیں۔ فواد چودھری صاحب یہ اب تحریک انصاف میں ہیں، اور ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں میں ایم این اے پہلی دفعہ بنے ہیں لیکن وابستگی ان کی رہی ہے۔ اسی لیے چودھری فاروق الطاف صاحب ہیں مسلم لیگ کاف سے، اب ادھر ہیں تحریک انصاف۔ شوکت علی بھٹی صاحب ہیں، شوکت علی بھٹی صاحب عامر سلطان چیمہ ہیں مسلم لیگ نون کاف لیگ۔ ملک عمر اسلم کاف لیگ نون لیگ دونوں میں رہ چکے ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل یہ کاف لیگ نون لیگ میں رہ چکے ہیں، اب پی ٹی آئی میں ہیں۔ افضل خان مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کی طرف، غلام لالی مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کی طرف، عاصم نذیر تحریک انصاف میں ہیں لیکن مسلم لیگ نون کاف لیگ رہ چکے ہیں۔ یہ فیصل آباد ہے۔ نواب شیر ہیں جی، یہ بھی پیپلز پارٹی سے ادھر ہے۔ رضا صاحب ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کی طرف۔ فیض اللہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے ان کی طرف۔ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی۔ ریاض فتیانہ صاحب نون کاف سے پی ٹی آئی۔ صاحبزادہ سلطان مسلم لیگ کاف نون سے پی ٹی آئی، اور غلام نبی بھروانہ نون اور کاف سے پی ٹی آئی۔ شفقت محمود صاحب پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف۔ ملک کرامت کھوکر پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف۔ طالب حسین نقیب کاف نون کاف سے جنیجو سے اب پی ٹی آئی۔ فخر امام صاحب کاف نون پیپلز پی ٹی آئی۔ احمد حسین پیپلز پارٹی پی ٹی آئی۔ ملک عامر ڈوگر پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی۔ مخدوم قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ سے اب تحریک انصاف۔ رانا قاسم نون مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے اب ہیں۔ میاں شفیق صاحب لودھرا سے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں ہیں۔ طاہر اقبال صاحب ہیں مسلم لیگ نون کاف سے، کاف نون سے پی ٹی آئی۔ اورنگزیب کاف سے پی ٹی آئی۔ فاروق اعظم نیشنل الائنس پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی۔
خسرو بختیار صاحب کاف نون سے پی ٹی آئی، جاوید اقبال وڑائی صاحب پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، مختوم باسط سلطان بخاری کاف نون سے پی ٹی آئی، نیاز احمد جھکڑ کاف پیپلز پارٹی کاف سے تحریک انصاف، خواجہ شیراز محمود کاف پیپلز پارٹی تحریک انصاف، امجد فاروق کھوسا نون سے پی ٹی آئی، سردار محمد خان لغاری کاف سے پیپلز پارٹی تحریک انصاف سردار محمد جعفر خان نیشنل الائنس کاف لیگ نون سے پی ٹی آئی، نصر اللہ دریشک صاحب کاف سے پی ٹی آئی، اور میاں محمد سومرو کاف سے پی ٹی آئی، عامر لیاقت حسین ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی، اور عبدالشکور صاحب پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب اور ماجد نظامی صاحب ہیں، یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ 51 لوگ ہیں۔ اب اسی کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہم 20-22 لوگ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں۔ ایک گروپ کا نام بھی دے دیا گیا، اس میں ریاض فتح صاحب بھی تھا، ریاض فتح صاحب نے بھی تردید کر دی، غلام بی بی بھروانہ نے بھی تردید کر دی، اور بہت سارے لوگوں نے تردید کی، لیکن یہ تردیدیں تصدیقیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سچ ہے، کیونکہ اس وقت اتنی غدر مچا ہوا ہے کہ فوکسڈ کام کیا ہوا ہے۔ تو فارمولاز طے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی پلڑا جو ہے وہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس وزن ہے، اور 50-50 کا جو چانس تھا، یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی بھی بہتری کے چانسز موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان اگر چاہیں تو، جیسے آج کیونکہ کاف لیگ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا مہنگائی کا، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا مہنگائی کا، خالد مقبول صدیقی صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، تبدیلی کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ ان کے حق میں آئے۔ یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے، کچھ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی پہ اکتفا کیا جائے، تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ آ جائے مڈ میں، کوئی 50-50 طے کر لیں، یعنی کہ کاف لیگ پیپلز پارٹی اگر ہوتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ طویل دورانیہ کا سیٹ اپ چاہ رہے ہیں، فوری الیکشن ہی چاہ رہے ہیں، نون لیگ ذرا فوری طور پہ چاہ رہی ہے، نواز اور مریم خاص طور پہ، شہباز شریف صاحب بالکل نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، 10-12 مہینے ہم ٹکا کے کام کریں اور اگلے اینڈ تک لے کے جائیں، اور پھر جو اگلی گنجائش ہوتی ہے کہ فوری طور پہ 1 سال کی ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے، پارلیمنٹ چاہے تو اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے کسی بھی صورتحال میں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر کیوں نہ شہباز شریف صاحب اب صرف مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو نہیں کر رہے، بائی نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور ان کا فوکس ہے کہ اگلے انتخابات جلدی سے جلدی ہوں اور ہم کلین سویپ کریں۔ تو تحریک عدم اعتماد کے لیے اگلے 2 دن امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن تیار کی جا رہی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں مزید جوڑ توڑ ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی سارا کچھ نکلے گا، برآمد ہوگا۔ اور ابھی کوئی بھی ایسا پولیٹیکل پنڈت نہیں ہے پاکستان میں جو یہ بتا سکے یا یقین سے کہہ سکے کہ جناب فائنل حتمی رائے دے سکے۔ اس کی ریزن ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں سوشل سائنس کہتے ہیں اس کو، اس کا رویوں سے تعلق ہے، اس کا بیہیویئر سے تعلق ہے، صبح کچھ شام کچھ ہے، کولیشن گورنمنٹس ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اور اسی پہ ساری بندر بانٹ ہونی ہے۔ جب تک اگلا پاور شیئرنگ فارمولہ طے نہیں ہوگا تب تک پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جی وزیر اعظم تبدیل ہونا ہے اور وزیر اعلیٰ تبدیل ہونا ہے تو بس کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد وزارتیں ہیں، اس کے بعد گورنرز ہیں، اس کے بعد اور بہت کچھ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کروں گا کہ آخر ایک زرداری فارمولہ گھوم رہا ہے، زرداری صاحب سب کو لگے ہوئے تیار کرنے کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو وہ فارمولہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔